अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेल्थ टॉक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट माहीन अंजुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने हर प्रोग्राम में किसी ना किसी डिजीज़ को डिस्कस करते हैं। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो सर्दियों की मुनासबत से बहुत ही अहम टॉपिक है और वो है चेस्ट इन्फेक्शन का। प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं आपको बताते चलूँ कि ईसा लैब जो दे रहा है वो है फ्री होम कलेक्शन की सर्विस। आप घर में किसी भी किस्म की ब्लड की कलेक्शन करवा सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। साथ साथ जो सबसे हैरत अंगेज बात लगी वो ये कि हम एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की सर्विसेज भी घर में बैठे बैठे ले सकते हैं। तो क्यों ना अवेल किया जाए इन सर्विसेज को। प्रोग्राम का स्टार्ट करेंगे और हम चलेंगे अपने गेस्ट के पास जो है डॉक्टर सुल्तान रजा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने इस प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो सर्दियों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ख़ास तौर पे बच्चों के लिए। तो अगर मैं अपना पहला सवाल करूँ और आपसे पूछूं कि चेस्ट इन्फेक्शन की कौन कौन सी इकसाम होती है, क्योंकि हम कभी कभी समझते हैं कि चेस्ट इन्फेक्शन एक खांसी का होना या थोड़ा बहुत नज़ला ज़ुकाम का भी होना हम समझ लेते हैं कि ये चेस्ट इन्फेक्शन है। जी बिल्कुल, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि चेस्ट इन्फेक्शन जो है एक ऐसी बीमारी है लंग्स की जो क्रॉनिक भी होती है, एक्यूट भी होती है, यानी कि ये चंद रोज़ा भी होती है और पुरानी भी होती है। इसमें ये ज़रूरी अहम बात यह है कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें क्या प्रॉब्लम ऐसी चल रही है जिसको हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर हमें तवील अरसे तक नज़ला रहता है, तवील अरसे तक हमें खांसी रहती है, हम उसको इग्नोर करते रहते हैं, ना परहेज करते हैं, ना किसी मुआलिज से राब्ता करते हैं। इसकी वजह से जब ये क्रॉनिक हो जाती है तो चेस्ट इन्फेक्शन की सूरत इख्तियार कर जाती है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत सारी बीमारियां लंग्स की ऐसी हैं, चेस्ट डिजीज़ ऐसी हैं कि जिसकी वजह से चेस्ट इन्फेक्शन होता है। मिसाल के तौर पर नमूनिया में भी यही सब कुछ होता है, वायरल इन्फेक्शन में भी ये सब कुछ होता है, फीवर हो जाए, चेस्ट में क्रोनिक कफ है उसकी वजह से भी ऐसा होता है। और इसके अलावा बहुत सारे वायरसेस हैं जो बॉडी में और लंग्स पे इफेक्ट करते हैं, जिसमें कोरोना भी है। पिछले दिनों आपने देखा कि 19 में बहुत ज़्यादा कोरोना फैला था और नमूनिया वाली कंडीशन थी, उसमें बहुत सारे पेशेंट जो हैं दुनिया से चले भी गए और बीमार भी हुए। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक मेडिसिन दी और 4,500-5 हज़ार के करीब मैंने पेशेंट को अल्हम्दुलिल्लाह ट्रीट किया और कामयाब ट्रीटमेंट दिया उनको। जी अच्छा डॉक्टर साहब बताइएगा कि अगर ये चेस्ट इन्फेक्शन होता है तो इसकी अलामात क्या होती हैं? मीन्स कि हम घर में देखे देखे कैसे पहचान सकते हैं कि यहाँ ये प्रॉब्लम आ रही है? जी बहुत अहम सवाल है ये। सबसे पहले इसमें अहम बात यह है कि हमारे यहाँ अलमिया यह है कि हमारे जब डॉक्टर साहिबान के पास पेशेंट जाता है या हॉस्पिटल में जाता है, ये असल में एमरजेंसी ट्रीटमेंट होता है। लंग्स में ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है या तो फौरी तौर पे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है या फौरी तौर पे वेंटिलेटर की ज़रूरत भी पेश आ सकती है। सिवाय इसके कि हम कोई ऐसा तदारुक ना करें, ऐसा परहेज़ ना करें, दवाइयाँ ना करें, तो उसमें हमें सबसे पहले डॉक्टर साहिबान को ये देखना चाहिए कि हम क्लिनिकल डायग्नोज करें। जी देखिए, टेस्ट तो हमने करवाने हैं। मरीज हमारे पास बहुत अबतर पोजीशन में आया है और उसको फौरी तौर पे फर्स्ट एड पहुंचाना, उसको इंतहाई तिब्बी इमदाद देना और उसको फौरी तौर पे रिलीफ देना, ये हर मुआलिज का टारगेट होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, तो लिहाजा आपने टेस्ट तो कराने ही कराने हैं, लेकिन क्लिनिकल डायग्नोसिस बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पर मैं अर्ज करूं कि बच्चों से मुताल्लिक मैं बताता हूं आपको कि बच्चों में जब नमूनिया होता है तो आप क्लिनिकल डायग्नोस कैसे करेंगे नमूनिया का? पेशेंट आया और माँ ने सिर्फ ये बताया कि इसको कफ है और बहुत ज्यादा जो है ना सांस लेने में तकलीफ है। आप सबसे पहले बच्चे की नोज चेक करें, उसके नोस्ट्रिल में जो है ना फड़कन होगी, क्योंकि वो डीप ब्रेथ ले रहा है, इसकी वजह से उसको ऑक्सीजन उतनी नहीं मिल रही है जितनी उसके लंग्स की रिक्वायरमेंट है। अब आप उसका सीना और पेट चेक करें, आपको एक नजर में देखने से ही पता चल जाएगा कि उसकी क्या एबनॉर्मलिटी आ रही है। यानी कि वो पेट जो है उसका बहुत ज्यादा दब रहा होगा, सांस उसका चेस्ट बहुत ज्यादा फूल रहा होगा, और फिर आप स्टेथो का सहारा लेंगे तो वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर आप एक्सरेस करवाएं, उसके ब्लड टेस्ट करवाएं, उसमें वो चीज क्लियर हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि चेस्ट इन्फेक्शन और नॉर्मल फ्लू, जुकाम, खांसी, इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए बहुत सारे मराहिल हैं। अब जैसे मौसम की तब्दीली शुरू हो गई है, नज़ले, खांसी, बुखार का ये सारा सीज़न है, फ्लू बहुत चल रहा है और उसमें कुछ ज़ाहिरी बात है इसमें इन्फेक्शन की वजूहात बहुत सारी होती हैं, एलर्जीज़ होती हैं, चेस्ट डिजीज़ होती हैं। ऐसे मरीज़ जो पहले से चेस्ट या लंग्स इन्फेक्शन में या चेस्ट की प्रॉब्लम में मुब्तला हैं और इसके अलावा वो परहेज़ भी नहीं करते और मुआलिज से राब्ता भी नहीं करते,
تو ایسے میں ہمیں پہلے اس کو کلینکل ڈائگنوز کرنا پڑے گا, اس کو چیک کرنا پڑے گا, اسی حساب سے میں ٹریٹمنٹ دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو گھر میں ہمارے پاس جو نومولود بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایسا مسئلہ ہوتا ہے, تو عموماً گھر میں تو یہی دیکھتے ہوئے آئی ہوں کہ جو ٹوٹکے کیے جاتے ہیں, انڈے کی زردی چٹا دیں, کچھ شہد چٹا دیں, وہ سونف کو دودھ میں ابال کے دے دیں, اس سے صحیح ہو جائے گا. یہ ٹوٹکے کرنا کتنی حد تک ٹھیک ہے؟ جی دیکھیں, چھوٹے بچوں پہ, شیرخوار بچوں پہ یا نومولود بچوں پہ تو یہ تجربے نہیں کرنے چاہیے. فوری طور پہ بچہ نازک ہوتا ہے, فوری طور پہ معالج سے رابطہ کرنا چاہیے. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پہ میں نے بات کی کلینکل ڈائگنوسس کی. کلینکل ڈائگنوسس میں بچہ جب پیدا ہوتا ہے, پیدائش کے وقت اس کی سانس بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے, اس کو ڈیفیکلٹی ان بریتھنگ ہوتی ہے, اور اس کو آپ کیسے ڈائگنوز کریں گے کہ یہ پرابلم کیا ہو رہی ہے بچے کو؟ ٹھیک ہے, ابھی وہ دنیا میں آیا ہے, چند منٹ ہوئے ہیں اس کو, اس کا چہرہ نیلا ہو رہا ہوگا, اس کے لپس بلو ہو رہے ہوں گے, اس کا آپ جسم دیکھیں گے بلو ہو رہا ہوگا, اس کے نیلز بلو ہو رہے ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے. فوری طور پہ آپ اس کو آکسیجن لگائیں, انکیوبیٹر میں رکھا جاتا ہے. ان سب ایمرجنسیز کے علاوہ ہماری ایک ہی دوا ہے, اس میں ہومیوپیتھک کی کاربوویج ہے. میں اس کی پوٹینسی اس لیے نہیں بتاؤں گا کہ کوئی اس پہ تجربہ نہ کرے. اپنے مسترد معالج سے رابطہ کریں, اس کی سرپرستی میں علاج کروائیں. تو اگر ایسی کنڈیشن کسی بچے کے ساتھ آتی ہے یا بڑے کے ساتھ بھی آتی ہے جس کے نیلز بھی نیلے ہو رہے ہوں اور اس کے لپس اور چہرہ بھی نیلا ہو رہا ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے. اس کو اتنی آکسیجن نہیں مل رہی جتنی اس کے لنگس کی ریکوائرمنٹ ہے, اور جان لیوا فوری جان لیوا ہو سکتا ہے, اور سیکنڈوں منٹوں میں اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے زندگی کا. لہٰذا فوری طور پر اس کی آکسیجن بحال کریں, اور انکیوبیٹر میں رکھا جاتا ہے, انتہائی نگہداشت میں رکھا جاتا ہے اس کو. اور اگر کوئی ہمارے پاس آتا ہے اس طرح کے کیسز میں, تو ہم وہیں پہ دوا اپنی بھجوا دیتے. اور ہماری یہ سب سے خصوصی بات یہ ہے کہ ہم 1 دن کے بچے کو بھی, 1 گھنٹے کے بچے کو بھی ہم دوا دے سکتے ہیں, جبکہ دوسرے جو طریقہ علاج ہے اس میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں. تو بہرحال ہم دیتے ہیں اس کو. تو ایک تو یہ ہو گیا آپ کا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے گا کہ یہ بچوں میں یہ بیماری ہونے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ مطلب جو ایک سب سے زیادہ جو پائی جاتی ہے وجہ کہ ہم اس سے بچ سکتے ہیں, یا ہم بول سکتے ہیں کہ اس کام کو نہ کریں تو شاید بچہ بچے, تو کیوں ہوتی ہے, اور خاص طور پہ نومولود بچوں میں زیادہ ہوتی ہے؟ دیکھیں, لنگس ڈیزیزز جو ہے نا, ایک تو یہ جینیٹک ڈس آرڈر بھی ہے. میں کوشش کروں گا کہ ہمارے سننے والے, ہمارے دیکھنے والے زیادہ تر عام پبلک میں سے لوگ ہیں, 2% ہی ہوں گے جو ڈاکٹر صاحبان ہیں یا میڈیکل سے ریلیٹڈ ہیں. تو ہم ایسی باتیں کریں جو ان کے لیے اویئرنیس کا باعث بنیں. بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو ہم جب بیمار ہوتے ہیں, پیدائشی طور پہ بیمار ہوتے ہیں, ان کے لنگس کمزور ہوتے ہیں. اس میں سب سے زیادہ عمل دخل پریگننسی کا ہے. پریگننسی میں اگر ماں ایسی غذائیں لیتی ہے جو بچے کو ٹھنڈ کا باعث بنتی ہے, اس کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی, تو ایسی چیزیں استعمال نہ کی جائے ڈیورنگ پریگننسی. کون سی چیزیں بتائیں؟ مثال کے طور پر بہت زیادہ ٹھنڈا پانی, بہت زیادہ سافٹ ڈرنکس, یا بہت زیادہ ٹھنڈ میں رہنا. اب ہمارے یہاں رواج بن گیا ہے خواتین کا, مرد و حضرات کا, سب کا ہی ہے کہ ہم شام میں نہاتے ہیں, غسل کرتے ہیں, اور رات میں نہاتے ہیں. یہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بہت خطرناک چیز ہے. نیم گرم پانی سے پریگننٹ وومن کو نہانا چاہیے, اور صبح کے وقت نہانا چاہیے, یا دوپہر سے پہلے نہانا چاہیے. تو یہ سب احتیاطیں جب کی جائیں گی تو اس پہ بچے کا اثر پڑتا ہے. احتیاطیں ہوں گی تو بچے پہ یہ اثر انداز کم ہوں گی. موسم کی تبدیلی کا بھی بڑا عمل دخل ہے. موسم کے ساتھ بچے کو کپڑے پہنائے جائیں, اس کی احتیاط کروائی جائے. گھروں میں کراس وینٹیلیشن ہونی چاہیے. اور ہماری یہاں مجبوری یہ ہے کہ بعض دفعہ چھوٹے گھر ہوتے ہیں, اس میں کراس وینٹیلیشن نہیں ہوتی, لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی آپ ایسی تدبیر کریں کہ کراس وینٹیلیشن بھی ہو سکے, اور بچے کو بھی پرہیز کروایا جائے. اور بچے کی ماں اگر وہ فیڈ کراتی ہے بچے کو, تو اس کو بھی پرہیز کرنا لازمی ہوتا ہے. جتنا عرصہ اس کا لیکٹیشن پیریڈ کا ہے, 2 سال کے قریب, تو اتنے عرصے ماں کو ایسی چیزیں استعمال نہیں کرنی چاہیے جو خود کے لیے بھی باعث تکلیف ہو اور بچے کے لیے بھی ہو, اور وہ بیماریوں سے پھر مبتلا نہیں ہوگا, بیماریوں سے بچا رہے گا. بالکل بالکل. اچھا, یہ تو یہاں سے ہم میڈیسن اور یہ تمام چیزوں کو ہم دیکھیں گے, لیکن اگر گھریلو ٹوٹکوں کی بات کریں تو کون سی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو ہم انسٹنٹ فوراً کر لینا؟ جی دیکھیں, غذاؤں کا بڑا اہم دخل ہے اس میں. احتیاطی تدابیر تو یہی ہے کہ سب سے پہلے ٹھنڈی اور کھٹی چیزوں کا پرہیز کیا جائے. ٹھیک ہے. نمبر 2, اب جیسے بوائل ایگ ہے, ہاف بوائل ایگ ہے, اور مثال کے طور پر ایسی چیزیں ہیں جیسے سوپ ہے, وہ لے لیا جائے. ماں بھی لے اگر فیڈ کراتی ہے, بچے کو بھی دیا جائے, یا کوئی بھی شخص ایسا جو کہ لنگس پرابلم میں
مبتلا ہو چکا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سوپ کا استعمال کرے, گرم چیزوں کا استعمال کرے, فش کا استعمال کرے, مچھلی سی فوڈ جو ہے اس کا استعمال کرے. کراچی میں خصوصاً ایسٹمیٹک کنڈیشن بہت زیادہ ہے, میں ایسٹما کے بارے میں بھی بات کرتا ہوں, اور بہت زیادہ یہاں پر چیسٹ ڈیزیزز موجود ہیں. تو لہٰذا ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم سی فوڈ کم سے کم استعمال کرتے ہیں, ہمیں سب سے زیادہ استعمال کرنی چاہیے. ہمارے یہاں 2 مسئلے ہو رہے ہیں, ایک تو بلڈ ڈیزیزز بہت ہو رہی ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہاں کا جو پھل ہے پپایا جس کو کہتے ہیں پپیتا, وہ ہم استعمال نہیں کرتے. یہ 1000 بیماریوں کی ایک علاج ہے, واقعی اس کو لینا چاہیے, ہفتے میں 1 سے 2 دفعہ تھوڑا لینا چاہیے. مین کون سی ڈیزیز ہیں جس میں مثال کے طور پر لیور ڈیزیزز, ٹھیک ہے, بلڈ ڈیزیزز, اس میں یہ لازمی پپیتے کا استعمال. کراچی میں اگر کسی کو رہنا ہے تو وہ پپیتے کا بھی استعمال کرے اور سی فوڈ کا بھی استعمال کرے. سی فوڈ کا استعمال اس لیے بھی نہیں کیا جاتا ہے نا کہ کراچی میں زیادہ تر تو گرمی پڑتی ہے, اور وہ گرمی کی وجہ سے سی فوڈ کو یوز نہیں کرتے. اس میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں, بہت سارے ممالک ہماری دنیا میں ایسے ہیں کہ جہاں پہ 12 مہینے سی فوڈ استعمال ہوتا ہے, وہاں پہ گرمی بھی پڑتی ہے, سردی بھی پڑتی ہے. انسان اپنے مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سب چیزوں کا استعمال وقتاً فوقتاً کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا بہت استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ ہمارے پاس متس بہت زیادہ ہے نا, ہم پہلے اس کو ڈسکس کرتے نہیں یہ گرم ہے, یہ ٹھنڈا ہے, ہمیں یہ استعمال نہیں کرنا چاہیے, سردی میں یہ کھانا نہیں چاہیے. جبکہ ایک سوال میرے دماغ میں ہمیشہ آتا ہے کہ جب کینو ٹھنڈا ہے اور سردی میں نہیں کھانا چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے کیوں دیا ہے؟ جی, میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. دیکھیں, قدرت کا کوئی بھی عمل جو ہے وہ تدبیر سے خالی نہیں ہے, بالکل, اور فطرت سے خالی نہیں ہے. لیکن ہماری متس کا کیا کریں؟ جی, میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں, آپ نے اورنج کا ذکر کیا. اورنج جو ہے نزلے کا بہت بہترین علاج ہے. واقعی ریچ آف وٹامن سی ہے. ٹھیک ہے, اور پاکستان دنیا کے ان ممالک میں ہے جہاں پر 95% دنیا کا 95% اورنج پاکستان میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ نے بات کی کہ یہ سردیوں میں آتا ہے اور اس سے ٹھنڈ لگتی ہے. دیکھیں, اس کی تاثیر ٹھنڈی ضرور ہے, لیکن وہ بیماروں کے لیے ہے. اگر آپ عام انسان جو ہے, جو صحت مند ہے, وہ اس کو استعمال کرے. اور بعض دفعہ بزرگ حضرات کہتے تھے کہ کینو جو ہے دھوپ میں بیٹھ کے کھانا چاہیے. ایسا بھی ممکن ہے, ایسا بھی کیا جا سکتا ہے. اور بعض امراض میں نے مثال کے طور پر نزلے کی اگر کثرت ہے کسی کو, تو کینو کھانے کے دوران ہی نزلہ ٹھیک ہو جاتا ہے, کیونکہ وٹامن سی ہے. وٹامن سی, آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گی کسی بھی چیسٹ پرابلم میں, وہ آپ کو وٹامن سی ضرور آپ کو پرسکرائب کرے گا. تو یہ ریچ آف وٹامن سی ہے. تو یہ ایسٹما سے بھی بچاتا ہے, نزلے سے بھی بچاتا ہے, بہت ساری تکلیفوں سے بچاتا ہے. تو ہمیں اس کو دیکھ کے استعمال کرنا چاہیے. اب ظاہری بات ہے, یہ اس کی تاثیر ٹھنڈی ہے, اور کوئی بیمار ہے تو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے, اور صحت مند ہے تو اس کو ضرور کھانا چاہیے. بالکل بالکل. سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا. یہاں وقت ہوا ہے بریک کا. پروگرام میں خوش آمدید. گفتگو کا سلسلہ ڈاکٹر سلطان کے ساتھ جاری رہے گا, اور میں سوال جو کر رہی تھی وہ بریک نے تھوڑا سا تسلسل توڑ دیا تھا, تو ہم کنٹینیو کریں گے. اور میں آپ سے سب سے پہلی چیز تو یہ پوچھوں گی کہ COPD کیا ہے؟ جی, COPD ایک ڈیزیز ہے, کرونک آبسٹرکٹیو پلمونری ڈیزیز ہے یہ. جی, اور پلمونری مینس لنگ سے متعلق. لنگ سے متعلق ڈیزیز میں مختلف قسم کی بیماریاں آ جاتی ہیں. اس میں ٹھیک ہے, اس میں وائرسز بھی آ جاتے ہیں, اس میں انفیکشن والی ڈیزیز بھی آ جاتی ہیں. اس میں نمونیا ہے, وائرسز ہیں, انفیکشن ہے, برونکائٹس ہے, ایسٹما ہے, مختلف قسم کی بیماریاں آ جاتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے گا کہ بیکٹیریل انفیکشن اور چیسٹ انفیکشن دونوں میں کیا ڈفرینس ہے؟ دیکھیں, دونوں میں یہ فرق ہے کہ جو چیسٹ انفیکشن ہوتا ہے وہ کسی عام تکلیف کی وجہ سے ہو سکتا ہے, اور جہاں پہ بیکٹیریل انفیکشن ہوگا وہ کسی ڈیزیز کے نام سے ہوگا. وہ نمونیا بھی ہو سکتا ہے اور دیگر بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں. اب مثال کے طور پر نزلہ چل رہا ہے, کرونک ہو گیا, اس کی وجہ سے چیسٹ انفیکشن ہو گیا, یا پرانی کھانسی چل رہی ہے, کف چل رہی ہے, ہم اس کو نظر انداز کر رہے ہیں, بد پرہیزی کر رہے ہیں, علاج نہیں کر رہے ہیں, دوا نہیں لے رہے, تو اس کی وجہ سے چیسٹ انفیکشن ہو سکتا ہے. اب میں اس کی بات آپ کو بتاؤں کہ کلینکل ڈائگنوسس کی. چیسٹ انفیکشن کو آپ کیسے ڈائگنوز کریں گے؟ بالکل سیدھی سی بات یہ ہے کہ اس میں ایک تو کرونک کف ہوگی, چاہے وہ اسپوٹم کے ساتھ ہو یا ڈرائی کف ہو. اس میں پھر آپ اسٹیتھو سے چیک کریں گے. پیشنٹ آپ سے کیا کمپلین کرے گا کہ ڈاکٹر صاحب میرے سینے میں تکلیف ہے. اب وہ جس جگہ کو پوائنٹ آؤٹ کرے اور ڈیپ بریتھ کروائیں آپ اس کو. آپ کلینکل ڈائگنوس میں چیسٹ انفیکشن کو ڈیپ بریتھ کروائیں, اس کو بولیں کہ گہرا سانس لے, اور وہیں اس مقام سے آپ چیک کریں اسٹیتھو رکھ کے جہاں پہ پیشنٹ نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ میری تکلیف ہے. سانس لینے میں جب تکلیف ہو اور کسی پن پوائنٹ پر ہو تو یہ لازمی چیسٹ انفیکشن کی بہت بڑی نشانی ہے. تو اسی حساب سے پھر اس کو ٹریٹمنٹ دینا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے گا کہ یہ دمہ اور چیسٹ انفیکشن دونوں ایک ہی چیز ہے؟
دیکھیں ایستھما جو ہے ایک کنڈیشن ہے. ایستھما اس کو ایزما بھی کہتے ہیں. ایستھما پڑ گیا نام, بنیادی طور پہ ایزما نام ہے اس کا, لیکن سب ایستھما کہتے ہیں اس کو. اور دیکھیں ایستھما جو ہے نا, ایستھما مینس ڈیفیکلٹی ان بریتھنگ. ٹھیک ہے. جہاں پہ سانس لینے میں تکلیف ہو اس کو ایستھما کہیں گے. اب یہ ایکیوٹ بھی ہو سکتا ہے, کرونک بھی ہو سکتا ہے. اب یہ زیادہ تر اس کی دو قسمیں ہیں. جی. ایک کارڈیک ایستھما ہوتا ہے, ایک پلمونری ایستھما ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کیسے ڈائگنوز کریں گے کلینیکلی کہ آپ کو پیشنٹ کو کارڈیک ایستھما ہے یا پلمونری ایستھما ہے؟ میں تھوڑا سا اس پہ کہنا چاہوں گا, کیونکہ زیادہ تر امراض پاکستان میں خصوصاً کراچی میں اور یہ فرنٹیئر کے ایریاز میں, ٹھنڈے علاقوں میں ایستھما کی بہت پرابلم ہے. آپ کیسے ڈائگنوز کریں گے دونوں کو کہ اس کو کارڈیک ایستھما ہے, دل کا ہے یا لنگس کا ہے؟ جی. دیکھیں جہاں پہ کارڈیک ایستھما ہوگا وہاں پہ پیشنٹ کو پلپیٹیشن ہوگی, یہ دونوں میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. گھبراہٹ ہوگی. بنیادی چیز کیا ہوگی کہ جب پیشنٹ چل رہا ہوتا ہے, واک کر رہا ہوتا ہے, اس کو سینے میں تکلیف ہوگی, سانس پھولے گا اس کا. تو آپ ایسے میں کیا کریں گے کہ پیشنٹ کہتا ہے کہ جب میں ڈاکٹر صاحب میں جب رک جاتا ہوں یا بیٹھ جاتا ہوں چلتے چلتے تو مجھے آرام آ جاتا ہے, نہ میرے سینے میں درد ہوتا ہے اور نہ مجھے چلنے میں سانس پھولتا ہے. تو یہ ہے کارڈیک ایستھما. اور بھی سمٹمس ہیں اس کے, لیکن بنیادی سمٹمس میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب آ گیا پلمونری ایستھما, جس میں مبتلا بہت سارے پیشنٹ ہیں یہاں پر, اور وہ پوری زندگی جو ہے انہیلر لیتے ہیں, اینٹی الرجی لیتے ہیں, اور بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ تا حیات صحیح نہیں ہوتے. ان کا یہ مرض کنٹرول رہتا ہے. دنیا میں جو رائج علاج ہے, پاکستان میں جو رائج علاج ہے, اس میں یہ کنٹرول رہتا ہے, ختم نہیں ہوتا. یہ دنیا کا واحد طریقہ علاج ہے ہومیوپیتھک, جس میں یہ چند ماہ کے اندر یا چند ہفتوں میں کارڈیک ایستھما ہو یا پلمونری ایستھما ہو, یہ کیور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. میں نے خود 40 سال پرانے ایستھما جو شروع سے انہیلر لے رہے تھے, اینٹی الرجی لے رہے تھے, ان کو بحمدللہ صحیح کیا ہے, اور وہ 2 سے 2.5 مہینے میں ان کا یہ مرض بالکل کیور ہو گیا ہے. واقعی؟ جی بالکل کیور ہو گیا ہے, کیونکہ ہمارا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کیور کا ٹریٹمنٹ ہے. ایلوپیتھک جو ٹریٹمنٹ ہے یا رائز جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کنٹرول کا علاج ہے. اس میں ایستھما کنٹرول رہتا ہے, ڈاکٹر کہہ دیتا ہے. اصل میں ہم میں بنیادی یہ ہم میں غلط فہمی ہے کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی ایستھما صحیح نہیں ہوتا, یہ زندگی کے ساتھ رہتا ہے. یہ بھی میں نے بھی, ٹھیک ہے نا, ایسا نہیں ہے. آپ کو پیتھی تلاش کرنی پڑے گی, کون سا طریقہ علاج دنیا میں ایسا رہا ہے کہ اگر 10 سال کے لیے رک بھی جائے تو دوبارہ ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے, وہ چینج آف ویدر کی وجہ سے. دیکھیں اگر پراپر ٹریٹمنٹ کروایا ہے پیشنٹ نے, میرے سینکڑوں پیشنٹ ایسے ہیں جو ایستھما میں مبتلا تھے, چاہے وہ 15-16 سال کا بچہ ہو, بائی برتھ اس کو پرابلم ہو, چاہے وہ 40-50-60 سال کا کوئی بڑا عمر کا شخص ہو, چاہے خواتین ہوں. میرے یوٹیوب چینل پہ ایسے لوگوں کے وائسز موجود ہیں جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے اور بڑے شکر گزار ہوئے ہیں کہ ہمیں 34-35 سال سے بائی برتھ ایستھما تھا, اور وہ ڈاکٹر سلطان کے علاج سے بالکل صحیح ہو گئے. آج ان کو کئی سال گزر گئے. دیکھیں ایستھما آپ نے ٹریٹمنٹ دیا ہومیوپیتھک دوا سے, وہ صحیح ہو گیا. اس میں سب سے بڑی ایڈوانٹیج ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایسی دوائیاں موجود ہیں, برونکو ڈائلوٹر ہمارے یہاں موجود ہے, جو سانس کی نالیاں جو برونکیولز ہوتی ہیں ان کو کھولنے کی دوائیاں موجود ہیں. یہ سب سے بڑی جو ہے نا حیران کن بات ہے, اور ایک طرح سے ہومیوپیتھک کا معجزہ ہے, اور بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے ہومیوپیتھک کو. اس میں جو ڈائلیٹر ہوتا ہے, برونکو ڈائلیٹر ہوتا ہے, وہ سانس کی نالیوں کو کھول دیتا ہے. کھولنے کے بعد بہت ساری تکلیفیں نہیں ہوتی. اب مثال کے طور پر یہاں پہ پاکستان میں ہر 8واں شخص برونکائٹس کا پیشنٹ ہے, یعنی کہ انفلیمیشن آف برونکیولز. اس کی سانس کی نالیاں تنگ ہو گئی ہیں, وہ آپس میں چپک گئی ہیں, سانس پوری طرح جاتا نہیں ہے. اور برونکائٹس میں اس میں جو ہم ڈائگنوز کریں گے وہ کیسے کریں گے, اس میں جھٹکے کے ساتھ کھانسی آتی ہے اچانک, اور شدید آتی ہے. ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ دوراوی کیفیت ہوتی ہے, مریض دورہ پڑتا ہے اس کو کھانسی کا, اور وہ نہیں رکتی ہے اتنی آسانی سے. تو سانس کی نالیاں کھولنے کی دوائیاں موجود ہیں, اس کو ہم کھولتے ہیں, اس کو دوا دیتے ہیں, کرنٹ کنڈیشن جو پیشنٹ کی ہے اس کے اوپر دوا دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ علاج کیا مہنگا ہے؟ بالکل مہنگا نہیں ہے, دنیا کا سستا ترین علاج ہے. یہ لوگوں نے بالکل اس کو وہ کیا ہوا ہے کہ یہ بہت مہنگا ہے, لیکن اگر ہم تھاؤزنڈز میں بات کریں تو کتنے تک کے؟ دیکھیں میں تو 500 پر ویک دوا دیتا ہوں. واقعی؟ جی 500 پر ویک دوا دیتا ہوں. لینے والے اس سے شاید کم لیتے ہوں اس مہنگائی کے دور میں, لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اس کا بہت زیادہ فائدہ بھی اٹھاتے ہوں. ایسا ناجائز نہیں کرنا چاہیے, لیکن پیشنٹ کی عزت بھی کرنی چاہیے. معالجین کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ پیشنٹ سے اچھا بیہیو نہیں کرتے. بالکل.
اس کی دیکھیں میرا یہ عقیدہ ہے اور میں اس بات کا قائل ہوں کہ پیشنٹ کی وجہ سے آپ کی معاشرے میں عزت ہے. بالکل بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی اور آپ کی فیملی کی عیش و عشرت کی زندگی پیشنٹ کی وجہ سے ہے. یہ بات تو ہے, بہت اہم بات ہے یہ. بالکل بالکل. اگر ہر شخص اس بات کا احساس کرے, ہر ڈاکٹر اس بات کا احساس کرے کہ آپ اگر عالی شان زندگی گزار رہے ہیں, آپ کی پراپرٹیز ہیں, آپ کی عیش و عشرت ہے, آپ کی فیملی کی عیش و عشرت ہے, وہ پیشنٹ کی وجہ سے. پیشنٹ کو عزت دینا چاہیے, اس سے خوش اخلاقی سے پیش آنا چاہیے اور اس کو احترام کی نظر سے دیکھنا چاہیے. جی بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ دمے کا تو آپ نے بتا دیا, اب ہم عموماً سن رہے ہوتے ہیں کہ سانس چل رہی ہے یا پسلیاں چل رہی ہیں, تو یہ سب ایک ہی چیز ہے یا الگ الگ چیزیں؟ دیکھیں جہاں پہ پسلیاں چل رہی ہوتی ہیں, میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ آپ بچہ ہے اگر, خصوصاً یہ بچوں میں زیادہ ہوتی ہے پرابلم, اور یہ اشارہ کرتی ہے نمونیا کی طرف. پسلیاں چلنے کا مطلب یہ ہے کہ پیشنٹ نمونیا کی طرف جا رہا ہے یا نمونیا کی طرف چلا گیا. پسلیاں چلنا الگ چیز ہے, سانس چلنا الگ چیز ہے, دما الگ چیز ہے. دیکھیں دما تو ایک کامن چیز ہے جو ڈیفیکلٹی ان بریتھنگ ہے, سانس لینے میں تکلیف ہے, ٹھیک ہے, وہ نمونیا میں بھی ہوتی ہے, پسلیاں چلنے میں بھی ہوتی ہے, اور دوسری بیماریوں میں بھی ہوتی ہے. اور پسلیاں کسی کی بھی چل سکتی ہیں کبھی بھی؟ پسلیاں کسی بھی کی بھی چلتی ہیں, لیکن یہ زیادہ تر لفظ جو استعمال ہوتا ہے یہ بچوں کے لیے ہوتا ہے. اور سانس کا چلنا؟ سانس کا چلنا تو دیکھیں پلمونری جو ڈیزیزز ہوں گی, جو چیسٹ پرابلم ہوگی, اس میں سانس چلتا ہے. تو مطلب سانس چلتا ہے تو کیا فیل ہوتا ہے, یہی پسلیاں دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے لنگس کی آکسیجن کے لیے, وہ ہمیں پراپر ملتی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری سانس کی نالیاں تنگ ہو گئیں. یہ نمونیا میں بھی ہوتا ہے. نمونیا میں برونکیولز جو ہوتے ہیں وہ ہارڈ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, سخت ہونے کی وجہ سے چیسٹ میں شدید پین ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایک سانس لینے میں بھی پیشنٹ سینہ پکڑتا ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو یہ نمونیا کی طرف اشارہ ہے. برونکائٹس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں کھانسی ہوتی ہے, زیادہ تر ڈرائی کف ہوتی ہے, اسپوٹم کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے, اس میں بھی سانس لینے میں تکلیف ہے, اس میں بھی استھمیٹک کنڈیشن ہے, لیکن وہ دوراوی کھانسی ہوتی ہے. یہ دونوں میں بنیادی فرق ہے یہ. اور آپ اس کو اور پوچھنا چاہیں گے تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں. جی بتائیں, بالکل بتائیں. تو یہ دونوں میں فرق کرنا چاہیے. اور جب یہ ایکس ریز ہو جاتے ہیں, ایسا لیب ہے یہاں پر کراچی میں, بہت برانچز ہیں ان کی, ایسا لیب کی بہت فیسلٹیز اور ہیں, بہت ان کی بڑی اوتھینٹک رپورٹس ہوتی ہیں. میں گزشتہ کئی سالوں سے, کئی دہائیوں سے ایسا لیب میں اپنے پیشنٹ بھیجتا ہوں, اور ان کو ڈسکاؤنٹ بھی ملتا ہے جو اس قابل نہیں ہوتے ان کو بھی. اور بہت سارے ٹیسٹز ایسے ہیں جو بڑی لیبارٹریز میں ہیں اور وہ ایسا لیب پرووائڈ کر رہی ہے. تو ایسا لیب کی ایک تو رپورٹس بڑی اوتھینٹکس ہیں, چاہے بائیو کیمسٹری کی رپورٹس ہوں, ایم آر آئی ہو, الٹرا ساؤنڈ ہو, ایکس ریز ہوں, سب پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے. بالکل بالکل. اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے بیچ ایسا لیب موجود ہے, جی بالکل, جو ہوم کلیکشن کے ساتھ ساتھ, مجھے تو ابھی حیرت ہوئی ہے سن کر کہ الٹرا ساؤنڈ کی سروس بھی اب ہمیں تو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ بڑی دیکھیں نا, بیمار ہے انسان, نہیں جا سکتا لیبارٹری. بالکل, جب لیبارٹری نہیں جا سکتا تو یہ گھر میں, اچھا اس کے ایکسٹرا کوئی چارجز بھی نہیں ہے. یہ سب سے حیران کن بات ہے کہ اس کے ایکسٹرا کوئی چارجز بھی نہیں ہے. اچھا اسی کے ذیل میں آپ سے عرض کروں, آپ کی بات کو روکتے ہوئے معذرت کے ساتھ, ٹیوبرکلوسس ایک ڈیزیز ہے, اسی پلمونری ڈیزیز میں آ جاتی ہے, چیسٹ ڈیزیز میں. اس میں آپ پیشنٹ کو کیسے ڈائگنوز کریں گے, یہ ساری, کیونکہ ہم نے بہت کم وقت میں بہت ساری چیزوں کو کور کرنے کی کوشش کی ہے اور کر رہے ہیں. دیکھیں جو ٹیوبرکلوسس کا پیشنٹ ہوگا, ایک تو چیسٹ ڈیزیزز بہت ساری ایسی ہوتی ہیں جو جینیٹک ڈس آرڈر ہوتی ہے. اور پچھلے پروگرام میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اگر کئی نسلوں سے کوئی ڈیزیز چل رہی ہے تو اس نسل نے کیا قصور کیا ہے کہ وہ بھی اس میں مبتلا رہے. ہومیوپیتھی اس چیز کو ختم کرتی ہے. یعنی کہ مثال کے طور پر کوئی بیچلر ہے, مرد و زن میں سے کوئی بھی, تو اگر وہ اپنا ٹریٹمنٹ کرواتا ہے جو نسل در نسل چلا آ رہا ہے, تو اس کی آئندہ کی نسل میں وہ چیز نہیں جائے گی. دوسری بات یہ کہ وہ بھی جو ہے اس سے محفوظ رہیں گے. بات ٹیوبرکلوسس کی یا تپ دق کی ہو رہی ہے, اس میں کیا ہوتا ہے, کلینکل ڈائگنوس ہم کیسے کریں گے, کیونکہ یہ اہم مرض ہے اور یہ پہلے بہت زیادہ ہوا کرتا تھا. یہ پور ڈائٹ لینے کی وجہ سے ہوتا ہے, زیادہ تر ایسے پیشنٹ میں ہوتا ہے جو پراپر طور پہ وائٹامنس نہیں لے پاتے ہیں, جن کی غذائی ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے, تو ایسے لوگوں میں زیادہ یہ ہوتا تھا. اب بات اس سے بہت آگے پہنچ گئی ہے. پہلے ٹی بی میں انسان مر جایا کرتا تھا, بالکل ایسے ہی, اور اب تو یہ ہے کہ بہت ساری بیماریاں ایسی آ گئی ہیں, لنگس کی کینسر تک آ گئے ہیں, اور اس کو بھی ہم ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. تو ٹیوبرکلوسس میں کیا ہوتا ہے, ایک تو پیشنٹ کو لو گریڈ فیور رہتا ہے زیادہ تر, ٹھیک ہے نا, اور موسم کی تبدیلی کے ساتھ اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے. 99 to 100 فیور رہتا ہے, اور اس پیشنٹ کو آپ
ہم 1 سیکنڈ میں پیشنٹ کو ڈائگنوز کرتے ہیں کہ یہ ٹی بی کا پیشنٹ ہے. جب وہ کلینک میں داخل ہوتا ہے اور آ کے بیٹھتا ہے, دبلا پتلا ہوگا. اچھا, ٹی بی لگنے والی بیماری ہے؟ ہاں بالکل لگنے والی بیماری ہے. میں بتاتا ہوں کہ اس میں کیا آپ نے احتیاطی تدابیر کرنی ہے جس کی وجہ سے دوسرے متاثر نہ ہوں. جینیٹک ڈس آرڈر الگ ہے, یہ نسل در نسل جاتا ہے, اور اس کے علاوہ یہ ایک دوسرے سے لگتی بھی ہے. چیسٹ کی بہت ساری پرابلم ایسی ہے جو ایک دوسرے سے لگتی ہیں. تو اس میں ٹیوبرکلوسس میں جب پیشنٹ آتا ہے اس کے دبلا پتلا ہوگا, چہرہ مرجھایا ہوا ہوگا, اس کے کندھے آگے کی طرف جھکے ہوئے ہوں گے. یہ چیسٹ میں ٹیوبرکلوسس. اچھا, جب وہ آ کے بیٹھے گا تو بتائے گا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے کھانسی رہتی ہے. اس کی کھانسی مکمل صحیح نہیں ہوتی جب تک پراپر ٹریٹمنٹ نہ کیا جائے. یہاں پر بات آ گئی بیکٹیریل انفیکشن کی اور دوسرے وائرسز کی انفیکشن کی آ گئی ٹیوبرکلوسس میں. تو اس کو آپ کلینکل اگر آپ عام پیشنٹ کی طرح ٹریٹ کریں گے تو وہ وقتی طور پہ تو شاید بہتر ہو سکتا ہے, لیکن اس کا مرض اس وقت تک صحیح نہیں ہوگا جب تک اس کو ٹیوبرکلوسس سے متعلق دوائیاں نہ دی جائیں. اب اس کو ڈائگنوز کیا آپ نے ٹیسٹ بھی لکھ دیے. اب اس کا اسپوٹم ٹیسٹ ہوتا ہے جو AFB کہلاتا ہے. AFB میں اسپوٹم ٹیسٹ ہوتا ہے. ٹی بی کو ڈائگنوز کرنے کے کئی ٹیسٹ ہوتے ہیں. نمبر 1 ایکس رے ہوتا ہے, ایکس رے چیسٹ PA. جی. نمبر 2 اسپوٹم ٹیسٹ ہوتا ہے, اور ایک MT ٹیسٹ ہوتا ہے, مونٹاکس ٹیسٹ. ٹھیک ہے, اس کے ذریعے بھی ہم اس کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں. پیشنٹ میں کیا زیادہ اہم چیز ہوتی ہے کہ ایک تو بخار اس کا صحیح نہیں ہوتا, کبھی کم ہو گیا کبھی ختم ہو گیا, لیکن مستقل رہتا ہے. لو گریڈ فیور رہتا ہے. کھانسی اس کی ختم نہیں ہوتی, کھانسی کف رہتی ہے, تھوڑا تھوڑا ٹھسکا اٹھتا رہتا ہے, اور وہ دوسروں کو بھی متاثر کرتا ہے. ٹی بی کے پیشنٹ کو کیا کرنا چاہیے کہ اپنے گھر میں پراپر کوئی ایسا ڈسٹ بن رکھے جس میں اگر یہ مٹی جو ہوتی ہے وہ رکھے, اس میں کیروسین آئل جس کو مٹی کا تیل کہتے ہیں وہ ڈالے اس میں, یا کوئی اور کیمیکل ایسا ڈالے جس کا ایواپوریٹ ہو کے دوسرے کو متاثر نہ کرے. اپنے برتن اس کے الگ رکھے جائیں, اس کے ساتھ بچوں کو نہ رکھا جائے. تھوڑا سا اوور آل ٹھیک ٹھاک طریقے سے احتیاط کرنی. ہاں, احتیاط کرنی چاہیے تاکہ دوسرے متاثر نہ ہوں. اگر دوسرے متاثر ہیں تو ان کو ویکسینیشن وغیرہ کی جائے اور ان کو ٹریٹمنٹ بھی دیا جائے. اور ایسا مریض جو ہے ہماری ہومیوپیتھک دوا سے تقریباً 2-2.5-3 مہینے میں اچھا ہو جاتا ہے, اس کی ٹی بی ختم ہو جاتی ہے. اور اگر پیشنٹ نے صحیح پرہیز کیا ہے, صحیح ٹریٹمنٹ کیا ہے, تو رائٹ ٹریٹمنٹ سے ٹیوبرکلوسس دوبارہ ہو جاتا ہے. ہمارے ٹریٹمنٹ سے ٹیوبرکلوسس زندگی بھر دوبارہ نہیں ہوتا. زبردست, یہ تو بہت اچھی بات ہے. یہ لوگوں میں اویئرنیس ہونی چاہیے. اصل میں ہم واقف نہیں ہیں ہومیوپیتھک سے. ہومیوپیتھک کئی 100 سال دنیا میں رائٹ ٹریٹمنٹ سے آگے ہے, اور ایسی ایمرجنسی دوائیاں اس میں موجود ہیں جو فوری طور پہ آرام پہنچائیں. میں نے کارڈیک اریسٹ کے پیشنٹ جن کو کہتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک والے پیشنٹ, کلینیکلی میں نے اس کو صحیح کیا ہے. 10 منٹ 5 منٹ کے وقفے سے دوائیاں دی ہیں اور وہ اس تکلیف سے نکل آئے ہیں. بالکل ایسی ہے. ڈاکٹر صاحب بہت انٹرسٹنگ ایک سوال ہے, وہ میں کروں گی, لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. پروگرام میں خوش آمدید. سوال جو ہم نے چھوڑا تھا اس کو کنٹینیو کریں گے اور ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گی میں, ڈاکٹر صاحب یہ بٹیر والا کیا سینیریو ہے؟ لوگ کہتے ہیں ایستھما میں بٹیر کا سوپ پینا چاہیے, اور اتنا بہت ہی پراؤڈلی بتا رہے ہوتے ہیں کہ بٹیر کے سوپ سے تو اس کی یہ بیماری بالکل ختم ہو جاتی ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ بٹیر کے سوپ کو پیا کیسے جائے؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں, بٹیر کی آپ نے بات کی ہے, بٹیر ہر کسی کی پہنچ میں نہیں ہے. جی ٹھیک ہے, مہنگا ہے, ہر کسی کی پہنچ میں نہیں ہے. نہیں, فلیور بھی میں نے سنا ہے کہ وہ نہیں پیا جاتا. دیکھیں, جو فلیور بھی لیے جاتے ہیں مختلف چیزیں ہیں. اب چکن کے بھی فلیور آ رہے ہیں اور کیوبس آ رہے ہیں, لیکن جو اصل میں بات ہوتی ہے وہ اس کی نقل میں نہیں ہوتی. تو بٹیر کی بات کی آپ نے. دیکھیں, جتنے بھی چھوٹے پرندے ہیں, جو بھی چھوٹے پرندے حلال ہیں, ان کا سوپ جو ہے چیسٹ کے لیے بہت اچھا ہے. مثال کے طور پر چکن ہے جو دیسی چکن کہلاتی ہے. دیسی چکن کا سوپ بھی اگر کوئی انسان لے لے, سینے کی تقویت کے لیے بہت زیادہ ہے, بہت اچھا بہتر ہے یہ. ٹھیک ہے, جس کی پہنچ وہ نہیں ہے تو وہ بٹیر پہ اگر نہیں پہنچ سکتے تو وہ چکن کے دیسی چکن کی طرف آ جائیں, ورنہ پھر سفید مرغی تو ہر جگہ گھوم ہی رہی ہے, اس سے کچھ نہ کچھ فرق تو پڑتا ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو اہم چیز بتاؤں, ہمارے یہاں مارکیٹ میں وٹامن اے اینڈ ڈی کے کیپسول آتے ہیں. ٹھیک ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مچھلی والے کیپسول ہیں. بالکل. یہ چیسٹ کے لیے بہت اچھا ہے. واقعی جی بہت اچھا ہے یہ. اگر روزانہ ایک لے لیا جائے تو اس سے سینے میں بہت زیادہ, یعنی کہ ایک کیپسول جو ہے ایک مچھلی کی کمی پوری کرتا ہے. واقعی جی بالکل, اس کی اتنی تاثیر ہے کہ ایک مچھلی, اور اس کے کھانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جسم میں کوئی چیز گئی ہے.
اچھا تو اگر کیا یہ فلی سا فیل ہوتا ہے؟ نہیں، مقصد یہ ہے کہ چیسٹ میں تقویت ملتی ہے، ٹھیک ہے، لگتا ہے کہ ہاں کوئی کمزوری جو تھی چیسٹ میں کسی ڈیزیز کی وجہ سے وہ دور ہو رہی ہے، کوئی ٹھیک پرابلم ہے۔ ہو رہی ہے، فزیکلی بھی انسان بہت اچھا فیل کرتا ہے، ایکٹیونیس آتی ہے اس میں، اور بہت ساری چیزیں اچھی ہوتی ہیں، ہڈیوں کے لیے بھی اچھا ہے یہ، اس میں اے اینڈ ڈی ہے نا، اے تو ہو گیا بہت ساری جو بیماریاں ہوتی ہیں جیسے ٹھیک ہے۔ بالوں کی ہیں اور دوسری ہیں، ڈی جو ہے وہ ہڈیوں سے متعلق ہے اور چیسٹ سے متعلق ہے، جی۔ تو اس میں بہت یہ ہیلپ فل ہے۔ اصل میں یہ جو بٹیر کا جو آپ نے بتایا وہ احتیاط تو ہے جی اور مرض کو بہتر تو کرے گی، لیکن ٹریٹمنٹ جو ہے ہمیشہ دوا کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ بالکل بالکل، دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں چیز لے لی ہم اچھے ہو گئے، ہم فلاں چیز سے اچھے نہیں ہوئے، اس نے آپ کو ہیلپ دی ہے، بالکل آپ کی تکلیف بڑھنے نہیں دی، آپ کی تکلیف میں بہتری ہوئی ہے، لیکن جو اثر دوا سے ہوتا ہے وہ زیادہ ضروری ہے، اور وہ بہت ضروری ہے۔ ان سب احتیاطوں کے ساتھ دوا بہت ضروری ہے، دوا لینی چاہیے بالکل اور بالکل۔ پراپر جو ہے ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے، مستند معالج سے کروانا چاہیے، اور اگر اس بات پہ کوئی راضی ہے کہ جی مجھے الرجی ہو رہی ہے اور میں زندگی بھر انہیلر لیتا رہا ہوں یا اینٹی الرجی ٹیبلٹ لیتا رہا ہوں، تو وہ اس پہ اگر وہ مطمئن ہے تو ٹھیک ہے، پوری زندگی بھر لے اور تا حیات لے، لیکن اگر کوئی چاہتا ہے کہ یہ ہماری مختلف قسم کی الرجی، میں الرجی پہ بھی بات کرتا ہوں ابھی، تو مختلف قسم کی الرجی ہماری ختم ہو جائے تو اس کو ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ لینا چاہیے، مستند معالج سے ٹریٹمنٹ لینا چاہیے، چند ہفتوں میں چند مہینوں میں زندگی بھر کی الرجی صحیح ہو جاتی ہے، واقعی چاہے وہ چھینکوں کی صورت میں ہو۔ اصل میں چھینکوں کا جو روٹ کاز ہے نا وہ ہوتا ہے زیادہ تر کرونک اگر ہے تو آپ کو یا تو رائنائٹس کی، یہ سب نیزل پرابلم ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، ایڈینائڈ گلینڈ کی پرابلم ہوگی، رائنائٹس کی پرابلم ہوگی، سائنسائٹس کی پرابلم ہوگی، تو ہمارے یہاں ایسی دوائیاں موجود ہیں جو بغیر سرجری کے دوائیوں سے یہ ساری الرجی بھی صحیح ہوتی ہے، اور اگر ناک کا گوشت یا ہڈی بڑی ہوئی ہے، جو عام فہم میں ہڈی کہتے ہیں، ہڈی نہیں ہوتی، کارٹلیج ہوتا ہے، اس کو کریش کیا جاتا ہے سرجری کر کے، تو وہ بغیر سرجری کے صحیح ہو جاتی ہیں دوائیوں کے ذریعے۔ واقعی جی بالکل، ہزاروں کیسز میرے اچھے ہوئے ہیں، اور ہومیوپیتھک میں تو یہ عام بات ہے کہ اس طرح کے مریض جو الرجی ہوتے ہیں، دیکھیں نا 2-3 دفعہ لوگ سرجری کر کے آتے ہیں، پھر بھی مسئلہ چند مہینوں کے بعد دوبارہ شروع ہو جاتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ اگر ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ لیں تو اس سے یہ ساری چیزیں چند ہفتوں میں ختم ہو جاتی ہیں۔ زبردست، اور کیا تو چاہیے؟ اس طرف ضرور رجوع کرنا چاہیے، بالکل، اور بالکل، اگر کوئی مطمئن ہے اینٹی الرجی پہ، وہ زندگی بھر کھانی ہے اور زندگی بھر ہم نے چھینکتے رہنا ہے، تو اس کو وہ مبارک ہو، بالکل جیسے اس کی مرضی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ بہت زیادہ جب کھانسی ہوتی ہے سم ٹائمز اور وہ رک نہیں رہی ہوتی ہے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ وہ کھانسی ٹھیک ہو جائے؟ بھلے سے وہ فوراً نہ ہو، لیکن یہ مسئلہ تو حل ہو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، میں نے ایسے کیسز دیکھے ہیں، بہت زیادہ کھانسی ہوتی ہے، پورا دن ہو ہی رہی ہوتی ہے، تو اس میں کیا کریں ہم؟ دیکھیں بہت اہم سوال کیا آپ نے۔ کھانسی اور چھینکیں یہ 2-3 چیزیں ایسی ہیں جس میں انسان کا اختیار نہیں ہے، جی، اور یہ کبھی بھی کسی کے سامنے بھی آ سکتی ہے، اور مایوب بھی لگتی ہے، اور مسلسل کھانسی ہو رہی ہے تو تکلیف کا باعث ہے، اپنے لیے بھی دوسرے کے لیے بھی۔ بالکل بالکل۔ تو اس کے لیے احتیاطی تدابیر یہ ہے کہ اگر ہم گڑ کا استعمال کریں، گڑ کا استعمال اگر 2 دفعہ ہم رکھیں، ایک تو کراچی میں یا کہیں اور پہ انٹیریئر وغیرہ میں یہ پرابلم ہے ڈسٹ کی وجہ سے ہے، اگر ہم گڑ کا استعمال کریں تو گڑ جو ہے نا لنگس کو واش کر دیتی ہے، ساری ڈسٹ وغیرہ جو بھی کیمیکلز ہیں ان سب کو جو ہے نا کلیئر کر دیتی ہے، اور کھانسی کے لیے اور ہاضمے کے لیے اور دیگر چیزوں کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے، اس کا نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی ہے۔ بہت سارے لوگ تو بس تھوڑا سا ٹافی کے برابر ایک پیس لے کے اس کو منہ میں رکھ کے چوس لیں، دن میں 2 دفعہ لے لیں، اس سے جو ہے نا فوری طور پہ جو کھانسی روکنے کا اس میں اتنی قوت ہے کہ یہ فوری طور پہ کھانسی کو کنٹرول کر دے۔ ٹھیک ہے، اور اپنا علاج اگر یہ کرونک ہے تو پھر تو ظاہری بات ہے، ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے ڈاکٹر دیے ہیں، ان سے ضرور رجوع کرنا چاہیے اور ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کون سی ایسی غذائیں ہیں جو اس وقت جو موسم چل رہا ہے اس حساب سے اگر ہم لیں اور ایک پریکاشنز کے طور پر لیں کہ ہم بچ سکیں اس سے، تو کون سی غذائیں آپ ریکمینڈ کریں گے؟ دیکھیں پہلی نمبر 1 چیز احتیاط۔ آپ نے ٹھنڈی کھٹی چیزیں، چینج آف ویدر کے ساتھ جو یہ پرابلم ہوتی ہے اس میں ٹھنڈی کھٹی چیزیں نہیں کھانی ہیں آپ نے ایسے لباس کا انتخاب کرنا ہے جو موسم سرما کے حساب سے ہوتا ہے، اس کو آپ نے پہننا ہے۔ ٹھنڈا پانی، کھٹی چیزیں، دہی، اچار، لیمو وغیرہ اس کا آپ پرہیز کریں، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو آپ کر لیں گے پرہیز، آپ احتیاط بھی کر لیں گے۔ اب موسم کا کیا کریں؟ باہر ڈسٹ ہے بہت زیادہ، اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ ماسک کا استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ جب بھی باہر نکلیں
تو امید ہے کہ 90% سے زیادہ انسان اس احتیاط سے بیماریوں سے بچا رہے گا. وہی لوگ زیادہ بیمار پڑتے ہیں جو احتیاط نہیں کرتے, پرہیز نہیں کرتے, فلو کا شکار ہوتے ہیں, چھینکیں آتی ہیں, نزلہ ہوتا ہے, گلا خراب ہوتا ہے. اب بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں, فون پہ بات کر رہے ہیں. اب فون پہ بات کرنا اول تو یہ قانونی طور پہ اور اخلاقی طور پہ بھی مناسب نہیں ہے, آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے اس میں. آپ کا کون سا اہم کام ہے جو 2 منٹ بعد 5 منٹ بعد نہیں ہو سکتا ہے, 10 منٹ بعد کال نہیں ہو سکتی. ایک تو اس میں یہ ہوتا ہے, میرا جو عنصر ہے کہنے کا وہ یہ ہے کہ جب آپ فون پہ بات کر رہے ہیں تو آپ کا ظاہری بات ہے منہ کھل بھی رہا ہے, بند بھی ہو رہا ہے, اور آپ سانس بھی لے رہے ہیں, تو ڈسٹ آپ کے منہ میں جا رہی ہے, حلق میں جائے گی, اریٹیشن پیدا کرے گی, آپ کو تھروٹ پین بھی ہوگا, ٹونسلائٹس بھی ہوگا, اور آپ کو سور تھروٹ بھی ہوگا. تو ان چیزوں سے بھی اوائڈ کرنا چاہیے. ماسک کا استعمال لازمی کریں, اب اس کو عادت میں شامل کر لیں. کورونا کے بعد ہمیں انٹروڈکشن ہوئی ہے, بالکل ہونا چاہیے, بالکل لازمی ہے, اور پھر آپ کافی حد تک ان بیماریوں سے بچے رہیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کوئی ایج ہے چیسٹ انفیکشن کی کہ اس ایج میں چیسٹ انفیکشن ہونے کے زیادہ سے زیادہ چانسز ہوتے ہیں؟ نہیں, یہ جو لنگس ڈیزیزز ہے نا, اس کے لیے کسی بھی ایج کی, میں نے آپ کو بتایا شیرخوار بچہ جینیٹک ہوتا ہے, پیدا ہوتے ہی اس کا شکار ہوتا ہے. شیرخوار بچہ زیادہ زد میں آتا ہے اس بیماری, کمزور ہوتا ہے نا, ظاہری بات ہے, ہر چیز سینسیٹیو ہوتی ہے اس کی, اور وہ اس چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتا کہ اس کی ماں جو ہے پریگننسی میں بہت زیادہ ٹھنڈی چیزیں استعمال کرے, بہت زیادہ. میں نے ایسی مائیں دیکھی ہیں جو گلاس بھر کے برف ڈالتی ہیں, اس کے پگھلنے کا انتظار کرتی ہیں کہ یہ پگھلے تو ہم پانی کے طور پہ اس کو. تو یہ سب بچے کے ساتھ زیادتی ہے, اپنے ساتھ بھی زیادتی ہے. اچھا, یہ بغیر کسی وجہ کے بھی بچے کے اندر آ سکتا ہے جینیٹکلی, کہ اگر ماں کو یا باپ کو یہ بیماری ہے تو بچے کو آٹومیٹک ہوگی؟ دیکھیں, کئی سارے بچے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ سب متاثر ہوں. ٹھیک ہے. جس کی دیکھیں امیون پاور کی بڑی اہمیت ہے. امیونٹی کم ہوگی, بیماریوں میں زیادہ انسان مبتلا رہے گا, چاہے وہ بڑی عمر میں ہو یا چھوٹی عمر میں ہو. آپ نے سوال کیا کہ اس میں چیسٹ انفیکشن کے لیے کوئی ایج کی قید ہے. ایج کی قید نہیں ہے اس میں, کسی بھی ایج میں یہ پرابلم ہو سکتی ہے. لیکن میرے جو ایکسپیرینس میں ہے, مجھے 30 ایئرس کے قریب ہو گئے کلینک کرتے ہوئے, میرا جو تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر وہی لوگ ان سب بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں, لائف اسٹائل میں بہتری نہیں لاتے ہیں اور پرہیز نہیں کرتے. یعنی کہ میں نے ایسے شہزادے لوگ دیکھے ہیں کہ جو کھانسی میں مبتلا ہیں اور ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں, باز نہیں آتے اس سے. تو اس میں دیکھیں بیماری نے کیا قصور کیا جب ہم اس کو خود گلے لگا رہے ہیں. کم سے کم اتنی اویئرنیس تو ہونی چاہیے کہ یہ بیماری ہمیں ہو رہی ہے تو ہم اس میں پرہیز کر سکیں, احتیاط کریں, ایسا ہی ہے, تدابیر کرنی چاہیے. ٹی شرٹ پہن کے گھوم رہے ہیں, سردی ہو رہی ہے, لباس نہیں پہن رہے جو سردیوں میں پہنے جاتے ہیں. جب تک آپ اپنا خیال خود نہیں رکھیں گے تو آپ ظاہری بات ہے بیمار رہیں گے پھر تو. یہ تو ہر بیماری سے متعلق ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور سانس کی تکلیف تو ایسی ہے کہ ہم سو بھی رہے ہیں تو ہمارا سانس چل رہا ہے, 24 گھنٹے یہ اپنے اس میں ایکٹیو ہوتا ہے, رننگ میں رہتا ہے. تو ہم سو جائیں لیکن سانس ہمارا چل رہا ہوتا ہے, لنگس اپنا افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ ان سب چیزوں سے. اب چھوٹے گھر ہیں, ان میں اگر آپ کی پراپر کوئی کراس وینٹیلیشن نہیں ہے تو آپ کا فرض ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے باہر پرفضا مقام پہ چلے جائیں, گھر سے قریب ایسی جگہ چلے جائیں جہاں پر آپ صبح کے وقت اپنے اندر تازہ ہوا کو انہیل کر سکیں. کم سے کم 2-4 منٹ تو یہ کیا جا سکتا اپنی خاطر, یعنی کہ آکسیجن جائے لنگس کے اندر اور کاربن ڈائی آکسائڈ بن کے اخراج ہو اس کا. تو جب کاربن ڈائی آکسائڈ جب اتنی موجود ہوگی لنگس کے اندر تو ظاہری بات وہ بیمار تو کرے گی. جب ہم اس کو نہیں نکالیں گے اپنے لنگس سے تو وہ بیماری ہی رہے گا انسان. تو جو چیزیں ہماری مجبوری ہے, اب چھوٹے گھر ہیں, کراچی میں رہ رہے ہیں لوگ, ایک طویل اور کثیر تعداد ہے لوگوں کی, وہ ان کی مجبوری ہے. لیکن کم سے کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم پرفضا مقام میں اپنے گھر سے قریب کوئی ایسی جگہ جا کے, کچھ نہیں تو اپنے گلی محلے میں کھڑے ہو کے آپ سیدھے کھڑے ہو کے آپ انہیل کریں, ڈیپ بریتھ لیں, تاکہ آپ کی لنگس کی ایکسرسائز ہو سکے. لنگس کی ویسے کون سی ایکسرسائزز ہیں؟ سب سے بہترین ایکسرسائز اول و آخر تو یہی ہے کہ آپ سیدھے کھڑے ہو کے ہوا کے رخ پہ ڈیپ بریتھ لیں, گہرا سانس اندر لیں, اس کو باہر نکالیں. یہ عمل کئی دفعہ کریں. ٹھیک ہے. سب سے بہترین ایکسرسائز یہی ہے. اس کے علاوہ واکنگ ہے, جاگنگ ہے, آپ چھوٹی موٹی ایکسرسائز پش اپ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں. آپ کے لنگس سے کاربن ڈائی آکسائڈ کا مکمل طور پہ اخراج ہو اور آکسیجن انہیل کریں. یہ سب سے بڑی چیز ہے. ٹھیک ہے.
थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपके कीमती टाइम का, और बहुत अच्छी हमारी डिस्कशन हुई. उम्मीद है हमारे नाजरीन को भी ये सारा कुछ नया सीखने को मिला होगा. हमारी पूरी कोशिश होती है इस प्रोग्राम को करने का, हमारा मकसद सिर्फ इतना सा ही है कि आने वाली बीमारी से आपको बचाया जा सके, क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है. नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.